लेकिन फैसल वाडा ने रात को यह स्टेटमेंट दिया और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा, अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखिए फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है, फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर ये वैसे ही तनकीद करता रहता है और फेडरल गवर्नमेंट के भी ये इतना कोई हक में नहीं है, पीएमएलएन को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये अपने मुंह से कहता है और बार बार कहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा के जरिए से यानी ये पैगाम आपको पहुंचा दिया और सुना दिया कि मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वजीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से एक जेल के बाहर और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है और ये निजाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वजीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वजीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? एक चीज थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था मैं आपको बता देता हूं। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी जबरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के जरिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफी अरसा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और कादी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े हो गए, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो कादी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी जिंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाएं, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब पे अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है, जी अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार
قرار دینے کی، لیکن جو بھی پاکستان میں آئین سے غداری کرنے والے ہیں وہ 4 بنیادی طور پہ تو ڈکٹیٹر ہیں، سیدھے سیدھے آئین سے غداری کرنے والے 4 بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں سیدھے سیدھے، جن میں ایک جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف۔ ان میں سے کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ بنائے نا پہلے، پھر باقی کسی کے اوپر بھی بنا لیں۔ ناظرین، سپیکر نے مذاکرات کی آفر کی ہے مبینہ طور پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اپوزیشن کا ایک سپیکر کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دینا بھئی۔ جب نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل صاحب کا جاری کرنا تھا تو فٹافٹ ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب کو برطانیہ سے بھی بلوا لیا گیا تھا، لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہے اتنے لمبے عرصے سے اٹکا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا، محمود خان اچکزئی کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا۔ اور یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جنہیں پچھلی مرتبہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جمہوریت کا لارا لگا کے، اور اس کے بعد یہ فوجی ٹرک میں سوار ہو کے سارے اسمبلی میں پہنچ گئے فارم 47 لے کر، اور محمود خان اچکزئی کے سامنے پورا پول بھی کھل گیا۔ تو اب جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک پارلیمانی ایک میٹنگ بھی کی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی ہوتی ہے، وہاں چند چیزوں کے اوپر انہوں نے غور کیا۔ ایک تو رانا ثناء اللہ نے ایک آفر کی تھی کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی جیل سہولتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بناؤ، ادھر سے پھنستے ہیں ادھر سے پھنساؤ۔ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو اس کے اندر شامل کریں، اور باقی لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سینیٹرز کے، قومی اسمبلی کے اراکین کے اور وکلا کے نام دیں، تاکہ عمران خان صاحب تک کے لیے رسائی اور رستہ تو کھلے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی جانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں، انہیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ لہذا فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے متفقہ طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف جس کی کچھ ہوا کم ہوئی تھی، یا پاکستان تحریک انصاف جو مومنٹم نہیں بنا پا رہی تھی، ڈی جی صاحب نے کمال مومنٹم بنایا، ہم نے بڑے عرصے کے بعد وہ مناظر دیکھے جو پہلے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یعنی پشاور والے جلسے میں جس طرح لوگ نکل کر آئے اور جس طریقے سے وہ جلسہ گاہ بھری ہے، اور جیسے وہاں پہ لوگ آس پاس ارد گرد موجود تھے جو رپورٹر وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں سے میں نے بات کی، بہت سارے ہمارے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کا کہیں پہ جھکاؤ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بار مار کے انہوں نے ایک طرف کھڑا کر دیا نا، لیکن بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کا کوئی جھکاؤ ہی نہیں ہے۔ وہ جرنلسٹ اپنے منہ سے چلا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کمال ہو گیا، عوام کے اندر بہت غم و غصہ ہے، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ گئے ہیں۔ اب لوگ نکل کر آئے ہیں، وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ سیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی میچور ہو گئی ہے لڑائی لڑتے لڑتے، کہ تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو گالی کا جواب گالی سے یہاں بھی نہیں دیا، ایک دن پہلے بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، یہاں بھی نہیں دیا۔ لیکن پبلک کو تو نہیں روک سکتا نا کوئی، پبلک کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پبلک وہی بول رہی تھی جو ڈی جی صاحب بول رہے تھے۔ اب لوگ بڑوں سے سیکھتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو لفظ استعمال کیا پورے جلسے کے اندر لوگ اسی لفظ سے مخاطب کر رہے تھے، یہ بڑا نامناسب ہے جو ڈی جی صاحب نے کام کیا اور لوگوں کو سکھایا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی کوئی گنجائش پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب حیرت کی بات مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جمہورے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم والے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں، چاہے باقی جماعتوں والے ہوں، یہ جمہورے سارے کے سارے آگے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بیچاروں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آؤ یار آ کے ہمیں جو ہے وہ آپ کہو آ کر کے ہم نے ٹھیک کیا۔ تو اب وہ جمہوریہ کہہ رہے ہیں جی ہم 100% متفق ہیں، جو ڈی جی نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا جی ہم اس سے متفق ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا سے پی ایم ایل این کے لوگ آ گئے، وہ ادھر سے جو ہے اوپر سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آ گیا، ایم کیو ایم کے بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، فاروق ستار وغیرہ یہ سارے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ مسترد شدہ شکلیں ہیں، عوام نے ان کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کوئی شکل بھی نہیں دیکھنی، عوام نے ان شکلوں کو مسترد کیا ہوا ہے، اور یہ شکلیں جو ہیں یہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ ہماری عزت بحال کروائیں۔ لیکن معاملہ فوج کی عزت کا نہیں ہے، فوج کا تو عزت بیزتی کا رولہ ہی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایک لڑائی لڑنی ہے، قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں نا ابھی ایئر فورس نے انڈیا کو مارا، قوم نے کتنا اپریشیٹ کیا ایئر فورس کو۔ ابھی جو ہماری زمینی افواج ہیں جائیں کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروا لیں، قوم بڑی خوش ہو جائے گی، شاباش دے گی۔ لیکن جو گنجائش نہیں نکل رہی نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں نکل رہی، جو بڑے جرنیل ہے یا قیادت ہے جو پالیسی بنا رہے ہیں بلا وجہ۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے پالیسی نہیں بنانی، ان کی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے پالیسی نہیں بنانی، یہ ہم نے آپ کو ڈیوٹی نہیں دی، یہ ذمہ داری آپ نے بلا وجہ نہیں اٹھانی۔
آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے اور حکم کا انتظار کرنا ہے. جو آپ کا سویلین حاکم آپ کو حکم دے گا آپ اس کو بجا لائیں گے. بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے. آپ نے اپنے دماغ پہ زیادہ زور نہیں دینا, آپ نے بندوق ہاتھ میں رکھنی ہے صرف. لیکن یہ پالیسیاں بنانا شروع ہو گئے. اب وہ جو پالیسیاں بنانے والے چند جرنیل یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے پبلک میں گنجائش نہیں نکل رہی. اب یہ فوج کو بطور کور استعمال کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی آئے نا جمہورے, یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, وہ ہم تو ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ 100% کھڑے ہیں, یہ ہم فوج کے اوپر حملہ برداشت. فوج کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری. میں کل وہ شہباز گل کو سن رہا تھا, اس سے پہلے میں محیط پیرزادہ کو سن رہا تھا, میں صابر شاکر صاحب کو سن رہا تھا. انہی لوگوں سے آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا, شہزاد اکبر یا باقی لوگوں سے. تو معاملہ یہ ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹاپ کے اوپر سارے غلط پالیسیاں بنا رہے ہیں, یہ آج سدھر جائیں, ٹھیک ہو جائیں, نیچے آٹومیٹکلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو جائے گا, ساری کی سارا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے, اس ادارے کی یہ خوبی ہے یا خرابی ہے جو بھی آپ سمجھیں. جس طرح کا جرنیل آتا ہے نا پورا ادارہ ویسے ہی ہوتا ہے. مشرف آیا تھا نا, انلائٹنڈ ماڈریشن, سارا کا سارا ادارہ ماڈرن ہو گیا تھا. اتنے ماڈرن ہو گئے تھے کہ بس سرے عام ماڈرن ہو گئے تھے. پھر دیکھیں اس کے بعد ضیاء اللہ کا آیا تھا, اس سے پہلے وہ بڑا ریلیجیس ٹچ لے کر آیا تھا, سارا ادارہ نمازوں پہ لگ گیا تھا. تو یہ اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. یہ جس طرح کا اوپر لا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اسی طرح کا نیچے ماحول بن جاتا ہے. تو یہ اگر اوپر کا قبلہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے تک سارا معاملہ ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ ایک ایک بندے کو پکڑ کے تبلیغ نہیں کر سکتے, آپ نے ٹاپ پہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے, باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات مختلف لوگ مختلف انداز میں سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے, یہ فوج کا کور لے لیتے ہیں کہ نا فوج کے اوپر چڑھائی, فوج کے ساتھ بدتمیزی. عمران خان کہتا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری. فوج کو تو وہ کہتا کوئی نہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کا اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال بند کیا جائے. جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج پالی ہے اور جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج رکھی ہے, فوج کو صرف وہ کام کرنے دیا جائے. بیرکوں میں جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, یا تو میدان جنگ میں یا بیرک میں. یہی فوج کی ڈیوٹی ہے. یا فوج کو اگر کہیں بلایا جائے مدد کے لیے تو ان کو وہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, ان کی وہ آئینی ذمہ داری ہے. لیکن خود سے وہ پالیسیاں بنائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ سارے جمہورے بیٹھ کے اب جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے, اور جمہورے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ جو ہے فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہم جناب ساتھ کھڑے ہیں. ادارے اس طرح کی شکلیں آپ اپنے ساتھ کھڑی کریں گے نا, ادارے کی بھی بدنامی ہو جائے گی اور کام نہیں بنے گا. کیونکہ عمران خان کا جو فالوور ہے نا وہ بہت عجیب قسم کا ہے. میں ابھی جلسے پہ نہیں آیا, لیکن یہ بڑی زبردست بات ایک اوریا مقبول جان صاحب نے کی, کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. معاملہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کا دفاع کرنے والوں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا ان پہ جو لوگ عمران خان کا دفاع کرتے ہیں. یہ کہاوت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک طرف دیکھیں انہوں نے پیڈ قسم کے بندے رکھے ہوئے, کسی کے 15 فالوور ہیں, کسی کے 25 فالوور ہیں, بس اتنا ہی ہے. اور وہ دن رات گالم گلوچ بدتمیزی وہ لوگ کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یا دیگر کو, انہوں نے اب تو انہوں نے بھی ڈیجیٹل میڈیا اپنا اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنایا ہوا ہے. یہ دن رات گالم گلوچ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کر رہے. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹی جاؤ, تو بھی غدار, تو بھی باغی, تو بھی گندا, وہ یہ ہے, وہ سیکورٹی تھریٹ ہے, اور گندی گالیاں ماں بہن. انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا. اور یہ جعلی اکاؤنٹ, ایک طرف پیسہ خرچ کر کے بےچارے اتنی محنت کر کے اتنی مشکل سے سارا کچھ کرتے ہیں, ساتھ اپنی برانڈنگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ ایک وقت میں لوگوں کو گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, غلیظ ترین ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کے اندر وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی عالم اسلام کا لیڈر عاصم منیر یا نواز شریف میرا قائد.